بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وقائدا للغر المحجلين، النبي الهادي الأمين، سيدنا مولانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم وتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Today we're so happy to be in Multan. Also, we are also so sorry for the snow light. We was talking about Allahu Nur Samawati wal Ardi. That is exactly what we said. Exactly. Yeah. So the people, they have to understand the Quran in a proper way. Because if they believe that Allah is Nur, where is the Nur? Tell me. So situation is we have to get the knowledge of Ar-Rasikhuna fil Ilm, those who is deep in the knowledge. We have to get the knowledge from them. For example, something when Maulana tell me or order me to come to Pakistan, and before it was in Denmark, and it was in Tanzania, it was in Libya, it was in Egypt, it was in Sweden, in France, England, Germany. For Maulana wanted two messages. Him and his father and his grandfather. Two messages. To repair what is wrong, to make right what is wrong in belief, in aqidah, and also to differentiate the degrees. Everything in this world is degrees, higher above each other. Nothing call it same. This is same what we're talking about. الناس سواسية كأسنان المشط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس سواسية, the people that are equal كأسنان المشط, that's the kum teeth. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. There is Arabian is not better than Ajamian or white better than black except by taqwa. Then by taqwa is everything. Everything degrees. وَرَفَعْنَا بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. This is number one, to make the degrees, and number two, to right what is wrong. To right what is wrong. Like what most of the people, except the Rasikhuna fil Ilm, they know that is Alif Lam Mim, Allah knows. حميم عين سين قاف الله knows. كاف هاء عين صاد حروف المقطعات يعلمها الله. I'm coming to correct this because this is wrong. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो शेख साहब, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम जमा होकर जिक्र किया और फिर ये इस रोशनी के ना होने पर आपसे इजहार अफसोस कर रहे हैं इंशाअल्लाह. और फरमा रहे हैं कि यही वो बात है जो हम महफिल ज़िक्र से पहले जो भाई बैठे थे उनको मालूम है. हम ये कर रहे थे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है. हम इस नूर से मुराद ये रोशनी लेते हैं. जिस तरह मिसाल तौर पर अभी लाइट नहीं है और रोशनी चली गई है, तो क्या अल्लाह नहीं है यहाँ? रोशनी तो नहीं है. तो अगर अल्लाह से अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द का मतलब ये है कि अल्लाह ये रोशनी है, तो वो रोशनी तो अब ख़त्म हो गई है. तो इसका मतलब है कि हमारे समझने में कुछ कमी और कोताही है. और ये जो समझ और फहम है कि दर हकीकत आयात कुरानिया के हकीकी मफाहिम क्या हैं, उनके गहरे मानी क्या हैं, ये वही लोग बता सकते हैं जो अर्रासिखूना फिल इल्म है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनके बारे में कुरान में फरमाया है कि ये इल्म बहुत गहरा इल्म रखते हैं. अर्रासिखूना फिल इल्म, ये निहायत गहरा इल्म रखते हैं. अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं. तो ये वो लोग हैं जो हमें ये सिखाते हैं. शेख फरमा रहे हैं कि हमारे मशाइख सिलसिला बुरहानिया के जो मशाइख हैं, मौजूदा शेख मौलाना सैयदना मौलाना शेख मोहम्मद, आपके वालिद गिरामी मौलाना शेख इब्राहीम और आपके वालिद गिरामी मौलाना शेख
سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبد برہانی. ان تینوں مشائخ نے شیخ صاحب کو مختلف دنیا کے ممالک میں بھیجا. پاکستان میں شیخ محمد نے بھیجا. ان سے پہلے مولانا شیخ ابراہیم نے آپ کو ڈنمارک اور جرمنی میں بھیجا تھا آج سے 35-40 سال قبل. اور اب الحمدللہ وہاں یورپ کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں زاویے قائم نہیں ہے, سوائے صرف ایک جرمنی ایسا ملک ہے جہاں سے 8 زاویے قائم ہیں, 8 ذکر کے مراکز قائم ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ پورے یورپ کے اندر یہ ذکر اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ ذکر پھیلا ہے. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے ہمارے مشائخ نے جہاں بھی بھیجا ہے 2 پیغام دے کر بھیجا ہے. جو پیغام دے کر بھیجا ہے اس کے 2 حصے ہیں, 2 بنیادی پیغام ہیں. ان میں سے جو پہلا پیغام ہے اس کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے کہ اہل اسلام کے عقائد میں جو بھی خرابی ہے نا, جو بھی اس کے اندر بگاڑ ہے اس کو درست کیا جائے, اس کی اصلاح کی جائے. اور دوسرا جو بنیادی پیغام ہے مشائخ کا وہ ہے تمییز مراتب کے درمیان فرق پہچاننا کہ کس کا کیا مرتبہ ہے, اور پھر اس کے مرتبے کا لحاظ رکھ کے اس کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرنا. مثال کے طور پر بالعموم تو برابر ہیں تمام انسان, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانسان سواسیہ, کہ تمام انسان جو ہے نا الناس سواسیہ, تمام کے تمام انسان برابر ہیں. جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں نا, آپ نے فرمایا تمام انسان برابر ہیں. کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی, سوائے تقوی کے ذریعے. اس کا مطلب ہے کہ تقوی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ تقوی کے ذریعے مراتب حاصل ہوتے ہیں. جو زیادہ تقوی والے ہیں وہ کم تقوی والے جیسے نہیں ہیں, وہ بڑے مرتبے اور درجے والے ہیں. تو ہمیں اہل تقوی, جو تقوی کے لحاظ سے اللہ نے جس طرح قرآن میں فرمایا کہ فوق بعضهم درجات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, ہم بعض کو بعض میں سے درجے کے اعتبار سے بلند کر دیتے ہیں. اور یہ درجہ جو بلند ہوتا ہے نا یہ تقوی کے مطابق ہوتا ہے, تقوی کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو ان مراتب کا لحاظ رکھنا کہ اس کا کیا مرتبہ ہے اور اس کا ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ عقائد کی اصلاح ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک بڑی عام بات جو معروف ہے وہ سمجھی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ جس طرح الف لام میم ہے, ہا میم عین سین قاف ہے, طا سین میم ہے. قرآن کریم کے یہ وہ حروف قاف, کاف, ہا یا عین صاد, نون, یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ہمارے یہاں یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قرآن کے الفاظ ہیں یا حروف ہیں جن کے معنی صرف اللہ جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ غلط ہے. شیخ صاحب ہمارے ایسا نہیں ہے. یہی بات, اسی طرح کی باتوں کی اصلاح کرنے کے لیے مشائخ نے مجھے بھیجا ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ صرف اللہ نہیں جانتا بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہ علم عطا فرمایا. When he asked me, you have proof, you have dalil for what you say? Yes, from Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala in the beginning of Surah Al-Rahman, Allah what said, everybody know. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahman allama al-Quran. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه البيان. علم القرآن, الرحمن teach القرآن. How you come? ألف لام ميم كاف هاء عين صاد حاميم عين سين قاف قاف نون صاد. In القرآن or out of القرآن? في القرآن Allah said الرحمن علم القرآن إلا ألف لام ميم. Allah said so, or I said Ar-Rahman علم القرآن. Ar-Rahman علم القرآن with Alif Lam Mim Kaf Haya Ain Sad Ha Mim Ain Sin Qaf for the people درجات, for the people in يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. Those who is in the degree, high degree, they got to know. If you want me to explain all these letters, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, if you want me to explain it, okay, we'll stay until Fajr. That's good. If you want. You ask me, you got Alif Lam? Yes, from my Sheikh. From my Sheikh. Yes, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, yes. And I prove it, ayah by ayah, ayah by ayah, ayat by ayat. This is from Sadat. This is from Akab al-Mashayikh. It's not me, I'm Murid. But my Sheikh teach me. Say. تو یہ جو بات ابھی ہم نے کی کہ یہ جو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد قرآن کے یہ جو حروف ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. شیخ صاحب ہمارے یہ غلط ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو یہ علم عطا فرمایا ہے اور اس بات کی دلیل کے طور پر قرآن کی آیت موجود ہے. میں اپنی طرف سے شیخ ہمارے بات نہیں کر رہا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الرحمن کے شروع میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن
علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے الانسان صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، وعلمہ البیان، اور ان کو اس قرآن کو بیان کرنا سکھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القرآن سکھایا. اب آپ بتائیں کہ کیا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ سارے جو حروف ہیں یہ قرآن کے اندر ہیں یا قرآن کے باہر ہیں؟ قرآن کے اندر ہے نا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے سارا قرآن سکھایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا الرحمن علم القرآن الا الف لام میم، کہ رحمان نے قرآن سکھایا سوائے الف لام میم کے، سوائے ہا میم کے. نہیں، اللہ فرما رہا ہے رحمان نے سارا قرآن سکھایا، اور یہ جو حروف ہیں یہ قرآن کے اندر شامل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا کن کو؟ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جن کے درجات اللہ نے بلند کیے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا کیا. تو اللہ جن کو علم عطا کرتا ہے قرآن کا، تو پھر اس کے اندر الف لام میم ہا میم عین سین قاف یہ سارے علوم شامل ہوتے ہیں. اور شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ علم اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، الف لام میم مثال کے طور پر آپ جاننا چاہتے ہیں، ہا میم عین سین قاف، تو اس کے لیے ہمیں ساری رات درکار ہوگی، کیونکہ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اور اس کے لیے کوئی باہر سے یا اپنی طرف سے بات نہیں ہوگی بلکہ قرآن و حدیث کی بات ہوگی. اور یہ وہ علوم ہیں جو شیخ فرما رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، مجھے میرے مشائخ نے عطا کیا، انہوں نے بتایا، انہوں نے سکھایا. تو دراصل یہ علوم اکابر اولیاء و صالحین اللہ کے مقرب بندوں کے علوم ہیں، جو اللہ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا فرماتا ہے. اہل بیت کرام اولیاء و صالحین اللہ نے ان پر یہ علوم ظاہر فرمایا اور ان کو عطا فرمائے. This is parts. So kaf ha ya ain sad alif lam mim qaf nun alif lam mim sad alif lam ra. The beginning of Surah Yusuf have meaning. Allah give it. Just like Allah subhanahu wa ta'ala say وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah say وَمَا أُوتِيتُم أَنْتُم مِنَ الْعِلْمِ, not him sallallahu alayhi wa sallam. He didn't say وَمَا أُوتِيتَ, أُوتِيتُم, we, not him sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ, from our Rasul sallallahu alayhi wa sallam is just a little bit from his knowledge. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, قَلِيلًا مِنَ الْعِلْمِ. اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے حروف مقاطعات مثال کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم میں، الف لام را سورہ یوسف میں، تو یہ تمام حروف ایسے نہیں ہے کہ ان کا مطلب ہی کوئی نہیں جانتا. اللہ نے یہ حروف عطا فرمایا تو ان کے معنی اور مفاہیم بھی اپنے بندوں کو بتائے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کے اندر آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح، اے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل انہیں بتائیے الروح من امری، آپ انہیں کہیے کہ یہ روح اللہ کے امر میں سے ہے. وما اوتیتم، اور آپ انہیں بتائیے کہ تمہیں علم دیا گیا ہے الا قلیلا، بڑا ہی تھوڑا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے حبیب آپ انہیں کہیے کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اب یہاں اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ اے حبیب آپ کو تھوڑا علم دیا گیا، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ انہیں قل، اے حبیب آپ انہیں کہیے کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم دیا گیا سارا علم، اللہ نے اپنے حبیب کو کثیر علم عطا فرمایا. تو یہ یہاں روح کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے توسل سے اپنے مقرب بندوں کو علم عطا فرمایا. جن یہود جنہوں نے یہ سوال کیا تھا نا ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا. This is part. Another example, مثال. Everybody know, they say لا يعلم الغيب إلا الله. Allah only know the unknown, الغيب. Which غيب? Which غيب? Allah know. غيب الشهادة or غيب الإرادة or غيب الإيمان or الغيب المطلق. There are four. No? The angel, they know الغيب. We will give مثال. الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا before he created Sidna Adam, before Sidna Adam, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
from where they got this knowledge. This is ghaib or not? It's ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala, when he said, all of us we know Surah Al-Ghashiyah. Surah هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ. يومئذ, this is in judgment day, in Yawm al-Qiyamah. This is ghaib or what? Allah said to us, تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. من أنباء الغيب نوحيه إليك. So al-ghaib, Allah give it to our Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, he talk al-ghaib, a lot of al-ghaib. Oh, but this ayat لا يعلم الغيب إلا الله. الغيب two here لا يعلمها إلا الله. Only Allah knows. The degree of our Rasul sallallahu alayhi wa sallam, how high he is, and the love, how Allah love our Rasul sallallahu alayhi wa sallam, how much. This is al-ghaib which only Allah knows. جیسے آپ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ، یہ ایک اور مثال ہے اس بات کی جو لوگ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا الغیب کو اور کوئی نہیں جانتا. غیب سے مراد غیب کی بات، تو اس سے بعض لوگ مراد یہ لکھتے ہیں کہ غیب کی بات بالکل ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، حالانکہ یہ تو بات اللہ نے اس آیت میں فرمائی ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. اللہ فرما رہا ہے اللہ جانتا ہے الغیب کو، اور پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اور کوئی نہیں جانتا، تو پھر اس سے کون سی غیب مراد ہے؟ جو کوئی کیا اس غیب سے مراد غیب الشہادہ ہے، غیب الارادہ ہے، غیب الایمان ہے، یا الغیب المطلق ہے؟ غیب چار طرح کے ہیں، ان میں سے کون سا غیب ہے جو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا؟ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، دنیا میں آپ کا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا قالوا، انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا تو دنیا میں اس کو پیدا فرمانے والا ہے جو دنیا کے اندر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس. اب یہ بات ہو رہی ہے ابھی سیدنا آدم کی ولادت، سیدنا آدم کی تخلیق کا مشورہ ہو رہا ہے، اللہ نے ابھی تخلیق نہیں کیا، فرشتے پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، تو یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے اپنے فرشتوں کو غیب کا علم عطا فرمایا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اے حبیب کیا آپ کے پاس الغاشیہ کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، یہ وہ دن ہے جس دن جو چہرے ہوں گے نا ان کے اوپر خوف نمودار ہوگا، خوف ظاہر ہوگا. تو یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ آج کی یا قیامت کی؟ قیامت جو ابھی آئی نہیں، جو غیب ہے، جو وقت ابھی آیا نہیں، اللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے، تو یہ غیب ہے. تو اس طرح بے شمار غیب کی خبریں اللہ نے قرآن میں بتائیں، اور اللہ نے خود اس کا اظہار بھی فرما دیا. اللہ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے حبیب یہ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو اللہ تو خود فرما رہے ہیں ہم نے غیب عطا فرمایا. تو اس لیے یہ جو آیت ہے نا لا یعلم الغیب الا اللہ، اس کی ہمیں درست سمجھ اور فہم کی ضرورت ہے کہ اس سے یہاں کون سا غیب مراد ہے. تو یاد رکھیں وہ غیب جو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، وہ دو ہیں. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ آپ بھی نہیں جانتے وہ غیب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے یہ بھی ایسا غیب ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے. اس غیب کو صرف اللہ جانتا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا یہ غیب اور کوئی نہیں جانتا. Rasul sallallahu alayhi wa sallam is talking about al-ghaib. In judgment day I said the people that will be in this way and they go around to Sidna Adam and they say Ya Adam you are the father of us, make shafa'ah for us. They say no, go to Sidna Nuh, from Sidna Nuh to Sidna Ibrahim to Sidna Isa to Sidna Musa to, and then it's coming to our Rasul sallallahu alayhi wa sallam. He say ana laha ummati. This is ghaib or what? This it doesn't happen. Maulana Sheikh Sidi Fakhruddin give an example. He say ghaib is shahada, something in your pocket, it's ghaib for me, but it's shahada for you. You know how in your pocket, and you don't know what is in my pocket. This ghaib is shahada. Ghaib.
Jinn, go. They know غيب الشهادة. Iblis know غيب الشهادة. غيب الشهادة first. Huh? And we say even the dog, the police dog know al-ghaib. He go into the car like this, and then he know there is drugs, cocaine or hashish or this ghaib. So ghaib is different. Ghaib al-shahada, ghaib al-irada. The angel, they know al-ghaib. Ghaib al-iman. Ghaib al-iman, this is it's standing in Surah Al-Jinn, عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا. In Surah Al-Jinn, عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين, which means he is not about al-ghaib, he is greedy to take it from. No. Which ghaib you mean? Ghaib al-shahada, ghaib al-irada, ghaib al-iman, or al-ghaib? Al-ghaib, this is our Rasul sallallahu alaihi wasallam. How much Allah love him, how high degree he is. That's why Rasul sallallahu alaihi wasallam, when he come out from Saqif, they threw him in his leg, and his leg is bleeding. I say, Allahumma ahdi qawmi فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. And that's all. Come to Maulana Sheikh and say, لا يعلمون what they don't know. They don't know my value. They don't know how much you love me, how much I love you. The relation between me and you, Ya Allah, this is ghaib, no one knows. इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, और हम आज 14 सदियों बाद भी ये बात जानते हैं कि क़यामत वाले दिन क्या होना है, कि सारी जो मखलूक खुदा है वो सैयदना आदम की बारगाह में हाजिर होगी, आप हमारे बाप हैं, आज के दिन की सख्ती से हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में शफात करें। वो कहेंगे नहीं मेरे पास ना जाओ, नूह के पास, सैयदना नूह के पास चले जाओ। सारी मखलूक सैयदना नूह के पास जाएगी, फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास आखिर में आएंगे सब, और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। फिर सैयदना ईसा कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। फिर सारी मखलूक नबी करीम अलैहिस्सलाम की, आपकी उम्मत भी और जो उम्मत नहीं है वो भी, सारी मखलूक आपकी बारगाह में हाजिर होगी, और आप मना नहीं करेंगे, आप बल्कि बुलाएंगे, आप कहेंगे आना लहा, मेरे पास आ जाओ, इस काम के लिए मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हारा ये काम करना है। और फिर आप अल्लाह की बारगाह में शफात करेंगे। तो ये गैब की खबर है, और क्या है, ये गैब की खबर है ना, अभी हुआ तो नहीं है। तो गैब जो है वो 4 तरह के हैं, याद रखें, मशाइख ने फरमाया। सबसे पहला है गैब उश-शहादा। गैब उश-शहादा कहते हैं जो कुछ लोगों के लिए जाहिर हो और कुछ लोगों के लिए जाहिर ना हो। मिसाल के तौर पर आपकी जेब में कितने पैसे हैं, या आपके लिए शहादा है, आप इसको जानते हैं, मेरे लिए ये गैब है, मैं नहीं जानता। तो जिन्नात को गैब उश-शहादा का इल्म दिया गया है, यानी जिन्नात जानते हैं वो चीज़ें जो हम में से कुछ लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। जिन्नात के पास गैब उश-शहादा का इल्म है, इब्लीस जानता है गैब उश-शहादा। इसके बाद इल्म है, इसके ऊपर का गैब है गैबुल इरादा। गैबुल इरादा फरिश्ते जानते हैं, ये वही गैब था जिसके जरिए उन्होंने जान लिया था कि ये इंसान क्या करने वाला है, उसका इरादा क्या होगा, इसको कहते हैं गैबुल इरादा। ये गैब अल्लाह ने, और ये जो गैबुल शहादा है, ये तो वो गैब है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुत्ते को भी अता किया। कुत्ता भी गैबुल शहादा जानता है। आप देखा नहीं, जो पुलिस का कुत्ता है, जब उसको लेकर आया जाता है तो वो सूंघ कर बता देता है, वो देखे बगैर वो जान जाता है, वो बता देता है कि गाड़ी के अंदर जो है ना वो कोई नशावर चीज मौजूद है। तो ये गैबुल शहादा तो कुत्तों को भी अल्लाह ने अता किया है। और जो जिन्नात को, नापाक और पाक दोनों तरह के जिन्नात को, इब्लीस को ये इल्म हासिल है। फिर इसके ऊपर है गैबुल इरादा, ये अल्लाह ने अपने फरिश्तों को अता किया और अपने बंदों को अता किया। और इससे ऊपर जो गैब है वो है गैबुल ईमान, जिसके बारे में अल्लाह ने अपने रसूलों और अंबिया के बारे में कुरान में फरमाया कि आलिमुल गैब व शहादा ला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब और शहादा को जानने वाला है, और वो अपने इस गैब पर किसी को मुत्तले नहीं फरमाता सिवाय उनके जिन्हें वो रसूलों में से चुन लेता है। वो अपने रसूलों को गैब अता फरमाता है। तो वो गैब जो अकाइद, जो ईमानियात से मुताल्लिक जितने गयूब हैं, ज़ात के बारे में इल्म, जन्नत दोज़ख, ये सारे जो उलूम ईमानियात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये गैबुल ईमान है जो अल्लाह अपने रसूलों को अता फरमाता है। और फिर इससे जो ऊपर सबसे आखिरी दर्जे का गैब है वो है अल गैबुल मुतलक, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, अल्लाह की आपसे मोहब्बत, ये वो गैब है जो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। इसीलिए जब ताइफ के अंदर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे और आप
کہ جس میں اتھر کو آپ کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا تھا اور فرشتے حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں ہم ان کو تباہ کر دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے یہ مجھے نہیں جانتے. اب مشائخ فرماتے ہیں وہ کیا نہیں جانتے تھے؟ تو مشائخ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ تیرے ہاں میرا کیا مرتبہ ہے اور یہ نہیں جانتے کہ تیرے ہاں تو مجھ سے کتنی محبت فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہ غیب ہے جو تیرے علاوہ اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو اے اللہ تو انہیں معاف فرما، ان کو ہدایت عطا فرما. So we have to understand, we have to get the knowledge, get al-ilm from al-akabir, mashayikh, awliya kiram, ahl al-bayt kiram, those who have the knowledge, those who have al-ilm, those who have ilm, غيب الشهادة, غيب الإرادة, غيب الإيمان. So also to correct what is it wrong in al-aqidah, that is Alif Lam Mim, only Allah knows, and awliya, salihin, they are same. No. This we have to understand it, that the people, the darajat. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم, which means they got the knowledge, degree, higher degree in the knowledge. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, he knew much more than the other Sahaba. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Ali, he know much more. He is the door of the city of the knowledge. So he is in the time of the Sahaba, but he know much more than them. Sayyidina Abdullah ibn Abbas said, Sayyidina Jabir al-Ansari and Sayyidina Suhaib, Sayyidina Bilal, all they know, but degrees. The knowledge is degrees. So also zikr is degrees. Zikr is degrees. Zikr, tongue zikr, heart zikr, soul zikr. So here we are in a tariq al-Burhaniyya. We learn all of this. All of this we know. We got the knowledge, we got a zikr, we travel to Allah. So we meet our Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he be proud of us. Not to make shafa'ah. We make shafa'ah. To give the permission from him sallallahu alayhi wa sallam, and we make shafa'ah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam say in al-hadith, if one he is right and 60 years old in Islam, Allah give him permission from Rasul sallallahu alayhi wa sallam shafa'ah to make shafa'ah for his family. If he's become 70 years old, then he give him inaba. Inaba, which means he makes shafa'ah for what he wants. And he asked the angel to love him. And the angel asked the people in the earth to love him. All of this because he's old, 70 years old. Now, 180 years old, he makes shafa'ah for what he wants. If he is 90 years, he is atiqullah fil ard. He can do what he wants. 90 years old. So, this is the degrees of the people. It's not, we are equal. No. We are murids, yes. But even murid we are degrees. تو یہ وہ چیز ہے جو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے مشائخ کا جو پیغام ہے اس بتانے کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے کچھ لوگوں کے درجات بلند کیے ہیں. کچھ لوگوں سے ہم درجات کو پہچانیں اور پھر ہم اس علم کو جانیں جس کے ذریعے ہمارے عقائد کی اصلاح ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو سکھانے کے لیے مشائخ نے ہمیں بھیجا ہے. تو یاد رکھیں کہ علم کی وجہ سے بھی درجات ہوتے ہیں، اور دوسری چیز جس کے درجات ہیں وہ ذکر ہے. ذکر لسان، پھر ذکر قلب، پھر ذکر روح، اور پھر ذکر کے مراتب ہیں. تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی اور ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہمارے پاس علم بھی ہوگا اور ہمارے پاس ذکر بھی ہوگا، تو پھر ہم ان لوگوں میں سے شامل ہوں گے کہ جب بارگاہ رسالت میں ہم قیامت والے دن حاضر ہوں گے نا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ہم فخر کے ساتھ حاضر ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر فخر کریں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، نہ کہ ہم ان لوگوں میں ہوں گے جو سر جھکائے ہوں گے اور جو شفاعت کے طلبگار ہوں گے، اور جو لوگ شرمندہ آپ کی بارگاہ میں ہوں گے اور جو آپ سے یہ طلب کر رہے ہوں گے یا رسول اللہ ہمارا حساب کتاب چھپا کر لیں وغیرہ وغیرہ. ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے. ہم ان میں سے ہونا چاہتے ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے کہ یہ میری امت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت ہم کریں گے. ہم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور دیگر لوگوں کی شفاعت کریں گے.
اور ایسا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت والے دن شفاعت کریں گے. مثلاً وہ شخص جو نیکی پر کاربند رہا اور اسلام کے اندر اس کی عمر 60 برس ہو گئی, تو آپ کے فرمان کا مفہوم ہے, روایت میں ہے کہ وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے اہل خانہ کی شفاعت کی اجازت دے دے گا. وہ قیامت والے دن اپنے اہل خانہ کی شفاعت کرے گا. اور وہ شخص جس کی اسلام کے اندر اور نیکی کے اوپر 70 برس عمر ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انابت عطا فرما دیتا ہے. یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے اور فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل کی طرف مائل کرو. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نیک بزرگ ہو نا 70 برس کا, لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے توسط سے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور احترام پیدا فرما دیتے ہیں, بشرطے کہ وہ دین پر اور اصلاح پر اور نیکی پر قائم ہو. اور پھر فرماتا ہے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر وہ شخص 80 برس کا ہو جاتا ہے تو وہ جس کی چاہے اللہ اس کو شفاعت عطا فرما دیتا ہے. اور 90 برس کا اگر کوئی ہو جائے تو وہ عتیق اللہ فی الارض, وہ اس زمین پر اللہ کا آزاد کردہ بندہ ہے. وہ جو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو شفاعت عطا فرماتا ہے. تو اللہ اپنے بندے کو صرف عمر بڑھنے پر یہ درجات عطا فرماتا ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کی بنا پر اور علم کی بنا پر اور ذکر کی بنا پر درجات کچھ لوگوں کے بلند فرماتا ہے اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم وہ لوگ ہیں, ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے. اس لیے ہم نے علم بھی سیکھنا ہے اور ذکر بھی سیکھنا ہے, اور یہ دونوں چیزیں سیکھ کر ہم نے ان لوگوں میں سے ہونا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ایمان دیا اور جنہیں علم عطا کیا, اور ان کو ان دونوں کے ذریعے ہم نے ان کے درجات بلند کیے. If you are not Burhani, Allah subhanahu wa ta'ala say about there is sihr, there is jinn, there is nazar, there is hasad, there is all of this. Allah say in Quran about it. But if you come and take wazaif, azkar, salawat al Rasul sallallahu alaihi wasallam from the system of a tariq al-Burhaniyya, then you are away from this. I have been 49 years. Never come sihr, ain, hasad, magic. Not with mashayikh. If you are not, then come and give you what is it to protect yourself. اور علم اور ذکر سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا مقرب بندہ بننے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر جو فائدے ہوتے ہیں نا اولیاء و صالحین کے ساتھ وابستہ ہونے کے, ان میں سے ایک کی جانب نشاندہی فرمائیے کہ اگر آپ میں سے کوئی پرانی نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں اللہ نے قرآن کے اندر جادو کا بھی ذکر فرمایا ہے, نظر بد کا اور حسد کا بھی ذکر فرمایا ہے, اور جنات کا بھی ذکر فرمایا ہے. یہ سب چیزیں انسانوں پر اثر انداز ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ چیزیں. لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ وابستہ فرماتا ہے, مثال طور پر جو سلسلہ برہانیہ سے وابستہ ہے جو مرید, تو مشائخ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس شخص کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہو سکتی. کوئی جیسا مرضی جادو ہو, کوئی جیسے مرضی جنات کا معاملہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشائخ برہانیہ کو یہ اختیار اور یہ اذن عطا کیا ہے کہ ان کے مرید کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو جہاں ایک جانب ذکر ہے اور ایک جانب اللہ کے قرب کا سفر ہے اور علم ہے, وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ حفاظت اور یہ تحسین, یہ حسن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے کے مریدین کو عطا فرمایا. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھائی کہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں, تو اس سلسلہ کے اوراد و وظائف آپ بالکل لے سکتے ہیں. ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارے جانے کے بعد بھی یہ محسن بھائی یہاں موجود ہیں, ہمارے دیگر سب تمام بھائی موجود ہیں. ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے, ذکر سیکھ سکتے ہیں, اور اس جو حفاظت ہے, یہ جو حفاظت کا قلعہ ہے, اس کے اندر آپ بھی داخل ہو سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکتے ہیں. So in the end, the message is knowledge and zikr. This is the two wings you arrive to Allah. الذكر والعلم. And the two wings also al-khawf wal-raja. No? Al-khawf wal-raja. To fear Allah, al-raja to hope. This is you have to have a sheikh. You have to have a sheikh, teacher. Like in the school, you have to have teacher. Also in the university, you have to have professor to teach you. Also in the way
the road to Allah, the safar to Allah, you have to have a guide. A guide. Allah subhanahu wa ta'ala say in Surah Al-Kahf, من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. So in this وليا مرشدا you have, that is معناه, this is the meaning is ومن يهتدي لابد أن يكون له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن فمن يهتدي لابد أن يكون له وليا مرشدا. You have to have murshid, you have to have guide, you have to have sheikh, and this sheikh, he is khabir. Then you can see him, he is khabir in sharia, khabir in zikr, khabir in tasawwuf, khabir in arrive, khabir in everything. This is sheikh. Alhamdulillah, alhamdulillah. We got Al-Imam Fakhruddin, he is, we got Al-Imam Sheikh Ibrahim, now we got Al-Imam Sheikh Muhammad. He is Al-Khabir. He is Al-Khabir. If you wanted to have good life, you wanted to have in Judgment Day also, Shafa'a, then you take the awrad for yourself. تو اب آخر میں جو بنیادی پیغام ہے اس کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اللہ کے قرب کا سفر کرنے کے لیے، اللہ کا ولی اور اس کا مقرب بندہ بننے کے لیے جو سفر ہے نا، اس پرواز کے لیے، اس سفر کرنے کے لیے جو دو بازو ہیں یا دو پر ہیں، جن پروں کے ذریعے اللہ کی طرف بلندی اور پرواز کی جاتی ہے، ان پروں میں سے ایک علم ہے اور ایک ذکر ہے. یاد رکھیں، ایک پر بھی چھوٹا ہو یا کم ہو نا تو پرواز نہیں ہو سکتی، تو دونوں کا ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح خوف اور رجا ہے، امید اور خوف، اللہ کی بارگاہ سے خوف بھی رکھنا اور امید بھی رکھنا، کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑنا. تو یہ دونوں وہ پر ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کا سفر کیا جاتا ہے، قرب کا سفر کیا جاتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ جب ہم نے سفر کرنا ہو تو یا تو ہمیں رستہ معلوم ہوتا ہے تو ہم خود سفر کرتے ہیں، لیکن اگر رستہ معلوم نہ ہو تو پھر کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. اب اللہ کی جانب یہ جو سفر ہے نا، اس کا رستہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. جسے اللہ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی ولی اور مرشد نہیں ہوتا، کوئی ولی اس کا رہنما نہیں ہوتا. تو اس کا الٹ کیا ہے کہ جسے اللہ رہنمائی عطا فرماتا ہے اس کا کوئی ولی مرشد ہوتا ہے. تو جس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہے، اور جس کا کوئی ولی مرشد ہے اس کا مطلب ہے وہ رہنما، وہ ہدایت پر ہے. تو اس لیے، اور یہ رہنما کون ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں وہ بھی فرمایا. اللہ نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے پاس جانا ہے، اس کی خبر چاہیے، اس کا پتہ درکار ہے. تو کسی خبیر کہتے ہیں ماہر، ایکسپرٹ، کسی خبر والے، خبر سے خبیر، جو خبر رکھتا ہو، جو ماہر ہو، تو کسی خبیر سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ رستہ کیا ہے، کیسے جانا ہے، اور وہ آپ کو لے کر جائے گا، رہنما آپ کا ہوگا. تو اس لیے جس طرح دنیا کے اندر یونیورسٹی میں، کالج میں، ہر جگہ ہمارے انسٹرکٹر، ہمارے کوچ، ہمارے رہنما ہوتے ہیں، ہر علم میں، ہر فن کے اندر کوئی رہنما ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ خبیر ہو، جو ماہر ہو. تو الحمدللہ ہم سلسلہ البرہانیہ کے جو لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ ہمیں ایسے خبیر نصیب ہیں. مولانا سیدنا و مولانا شیخ امام فخر الدین، ان کے صاحبزادے مولانا شیخ ابراہیم، اور موجودہ جو شیخ سیدنا و مولانا امام الدین شیخ محمد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، آپ وہ خبیر ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رستوں کی خبر عطا فرمائی ہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے، اس کے حبیب کے اذن سے اللہ کی مخلوق کو یہ اذن اور اجازت اور یہ رستہ عطا فرماتے ہیں اور سکھاتے اور دکھاتے ہیں. تو آپ میں سے جو بھی بھائی اس رستے پر چلنے کے طلبگار ہوں اور انہیں یہ بات اور یہ پیغام سلسلہ البرہانیہ کا سمجھ آتا ہے، تو وہ سلسلہ البرہانیہ کے اوراد و اذکار ضرور لے لیں اور اس رستے پر ہم سفر بن جائیں، ہمارے قافلہ میں شامل ہو جائیں، یا کسی اور رستے میں شامل ہو جائیں. کسی نہ کسی خبیر، کسی نہ کسی ماہر کے ساتھ ضرور وابستہ ہوں، اس کے بغیر ہدایت پر نہیں ہوتا بندہ. اللہ نے قرآن میں فرما دیا. So if there is some of you have a question about Al-Quran, about Wazaif, about Awrad, about Sharia, about Tasawwuf, about Tariqa, about Mashayikh, about Awliya, degrees, Salihin, you can ask if you want. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں جیسے بھی آپ نے بتایا فرماتا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا ہم ہے نہیں تیری عبادت کے لیے، بندگی کے لیے؟
تو جب اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے ہیں، تو انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف مجھے میری کوئی پہچان ہو، کہ مجھے کوئی دنیا میں جانتا ہو، حالانکہ فرشتے تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اور ساتھ میں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ الف لام میم ان کے معنی جو ہیں پاکستان کے اندر جو علماء کرام ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ان کے معنی اللہ یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، عام پبلک کو نہیں پتہ نا. تو اگر آپ کا کوئی ویڈیو لیکچر یا کوئی لیکچر اویلیبل ہے جس کے اندر آپ ان کے معنی وغیرہ بتا رہے ہیں تو اس کا کوئی ریفرنس وغیرہ دے دیں تاکہ ہم اس کو سن سکیں. آپ نے ویسے خود ہی جواب دے دیا، بارہ میں پھر پوچھتا ہوں برکت کے لیے. Sheikh, this is asking that when Allah subhanahu wa ta'ala said that قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, then the angels they said نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Why are you creating this insan? We are there to worship you and we are very good in worshiping. Then why are you creating this human? So his question is why Allah subhanahu wa ta'ala created us, to worship him or to he was wanting to be introduced for marfa. What was the purpose of our creation? حديث قدسي صحيح. Allah subhanahu wa ta'ala say كنت كنزا مخفيا, I was hidden treasure فأحببت أن أعرف, I was loving that is to be known. فخلقت الخلق وتعرفت إليه وبه عرفوني. I create the creation, الخلق الأول. وتعرفت إليه, I provide myself to him, not them, him. وبه, by him they got to know me. He didn't say them, whom, him, them. There is something called it al-khalq al-awwal, something called it al-khalq al-jadid. Allah subhanahu wa ta'ala say أفعينا بالخلق الأول أم هم في لبس من خلق جديد. That's why the first ayat coming in غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Why it's two خلق؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق الخلق الأول خلق الخلق الجديد من علق. خلق الأول الخلق الجديد. كنت كنزا مخفيا, I was hidden treasure. Allah say فأردت فأحببت, I love to be known. I create the creation and I provide myself to him, and by him they got to know me. That's the meaning. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. How? He sent one to us to teach us. When Allah say ألست بربكم, all of us we say بلى. He teach us how to say, how to answer Allah subhanahu wa ta'ala. حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, تو میں نے یہ چاہا کہ میں جانا جاؤں, پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو میں نے الخلق الاول, سب سے پہلی تخلیق فرمائی, سب سے پہلے تخلیق فرمایا. اور وتعرفت بھی وتعرفت الیہ, اور پھر میں نے ان کو اپنی معرفت عطا کی, اس خلق اول کو اپنی معرفت عطا کی. وبہ عرفون, اور اس کے ذریعے باقی سب نے مجھے جانا. اب یہ جو الخلق کی بات اللہ نے فرمائی نا, فخلقت الخلق, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ خلق اول, تخلیق اول کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا, آپ میں سے پھر باقی سب کو بنایا, اور پھر آپ ہی کے ذریعے باقی سب کو اپنا آپ بتایا آپ کو. یہ ہے تخلیق کا مقصد, معرفت, جس کی جانب اشارہ بھی کیا. اور پھر اس تخلیق کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افعجینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی تخلیق سے اکتا گئے تھے؟
ام ہم فی لبس بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ تو جو دوسری مرتبہ تخلیق ہے نا، نئی تخلیق ہے، یہ اس کے بارے میں جو ہے نا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تخلیق کیا. تو لبس خلق جدید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت، اور خلق اول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی اول تخلیق ہوئی تھی جس سے سب بنے. تو اللہ نے ان دونوں تخلیقوں کا ذکر فرمایا اس آیت میں، اور پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا خلق الانسان، الانسان پہلے خلق میں انسان نہیں ہے، دوسرے میں اللہ فرمایا الانسان من علق، جس نے تخلیق کیا الانسان صلی اللہ علیہ وسلم کو علق سے، خون کے لوتھڑے سے. تو جو پہلا خلق ہے نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سے مراد خلق اول ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الاول، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پہلی مرتبہ خلق اول کو تخلیق کیا. خلق الانسان، کیونکہ وہ جو تخلیق تھی نا وہ خون سے نہیں ہوئی تھی، وہ نور سے براہ راست ہوئی تھی، جبکہ یہ جو تخلیق آپ کی ولادت ہے، آپ عام انسانوں کی جس طرح باقی انسان تخلیق ہوتے ہیں اسی طرح آپ کی تخلیق خون کے لوتھڑے سے ہوئی. تو اللہ فرما رہا ہے خلق الانسان من علق خلق الخلق الجدید من علق، اس نے آپ کی جو دوسری تخلیق ہے اسے علق سے بنایا. تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کی دوسری تخلیق کے حوالے سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی عبادت کس نے سکھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہمارے رب کی معرفت عطا فرمائی ہے، یہ وہی معرفت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمائی. تو بنیادی طور پر ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی معرفت ہے. یہ بھی ضروری ہے جاننا، آپ کے بغیر نہیں، وہ شیطان والا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے. So, to prove that Rasul sallallahu alayhi wa sallam is awal al-khalq in al-Quran, first in al-Hadith, Musnad Abd al-Razzaq al-Sam'ani radiyallahu anhu said, Sidna Jabir al-Ansari asked Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sa'ala Jabir al-Ansari al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ma huwa awal khalq khalaqahu Allah ya Rasul Allah? Ya Rasulullah, what is it the first ever creation Allah created? He said, Nuru Nabiyyika ya Jabir. Oh Jabir, it's the light of your prophet. Nuru Nabiyyika ya Jabir. Two ayat to prove this. Christian people, they say that is Allah have a son. A son is Sidna Isa. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah say to him, Allah said to me, isn't it you are the first creation? You know that is I have a son? الآيات قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. قل يا رسول الله, قل say يا رسول الله, if Allah have a son, I could know it because I am the first one who worship him. قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول. Then this is to prove أول الخلق. This is number one. Number two, قل. Any word قل which mean يا رسول الله say. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين, أول الخلق, أول العابدين, أول النور. This أول. كنت كنزا مخفيا. I was hidden treasure. I wanted to be known. I create a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and then I provide myself to him, and then by him they got to know me. That's why a Rasul sallallahu alayhi wa sallam by his body, al-Khalq al-Jadid, when he come to Qaba Qawsayni aw Adna in Laylat al-Mi'raj, he say, At-Tahiyyatu lillahi wa ino. At-Tahiyyatu lillahi wa salawat wa tayyibat. Allah welcome him, assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullah. We know each other for before the creation, we know. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات ہے نا کہ آپ خلق اول ہیں, سب سے پہلی تخلیق ہیں, اس کی دلیل باقاعدہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جسے مصنف عبد الرزاق میں
امام عبدالرزاق الصمعانی آپ امام بخاری کے استاد ہیں, آپ نے نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جابر الانصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی تخلیق کیا ہے, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نور نبی کا. یا جابر, اے جابر, اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا. اور اس کی تائید اور اس کی دلیل میں قرآن کی 2 آیات ہیں, اور بھی بہت ہیں لیکن 2 شیخ سمجھ نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن میں, قل, اے حبیب نے کہیے, ان کان للرحمن ولد, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا, رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا, جیسا کہ یہ عیسائی کہتے ہیں اور یہود بھی کہتے ہیں. ان کان للرحمن ولد, اے حبیب انہیں بتائیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا, فانا اول العابدین, تو میں سب سے پہلی عبادت کرنے والا ہوں, مجھے پتا ہوتا, میں نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی تھی. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے ضرور پتا ہوتا. تو میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں. اور دوسری جگہ اللہ نے سبحانہ وتعالی نے فرمایا, قل, اے حبیب انہیں کہیے. جہاں اللہ قل فرماتا ہے یاد رکھیں, وہاں ہوتا ہے حبیب انہیں کہیے, اے یا رسول اللہ انہیں بتائیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے حبیب انہیں بتائیے, ان صلاتی, میری نماز, ان صلاتی و نسکی, اور میرے تمام جو مناسک ہیں, تمام جو میں افعال اور اعمال کرتا ہوں, وہ حیات و مماتی, میری زندگی اور میری موت, للہ رب العالمین, اللہ ہی کے لیے ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, وبذالک امرت, اسی کا مجھے حکم دیا گیا, وانا اول المسلمین, میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں. تو جو سب سے پہلے تخلیق ہوا وہی اسلام لایا نا سب سے پہلے, تو آپ سب سے پہلے تخلیق ہیں. اور یہ جو آیت ہے یہ بھی اس بات پر دلیل کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں, جیسا کہ اللہ نے فرمایا نا, کنت کنزا مخفیا, میں اللہ کا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, اللہ نے فرمایا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے اپنے حبیب کو سب سے پہلی تخلیق کو تخلیق کیا, اور ان کے ذریعے باقی سب کو اپنی پہچان عطا کی. تو یہ جو آیت ہے نا, ان صلاتی و نسکی و محیایا, جب ہم معراج میں دیکھتے ہیں کہ کعبہ حسین میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلق جدید ہے وہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے, اپنے امامہ شریف اور اپنی جبہ مبارک اور اپنے نالین مقدس کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے کعبہ حسین میں. تو آپ نے وہاں جا کر کیا عرض کی, ان صلاتی و نسکی, آپ نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری نمازیں, میری تحیات, کیونکہ آپ اللہ کو جانتے ہیں, آپ اللہ کی معرفت بہت پہلے سے رکھتے ہیں, اسی لیے آپ نے السلام علیکم نہیں کہا, آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرنا ہے. آپ نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اللہ نے بھی جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام. تو یہ جو آپس کا مکالمہ اور بات ہے نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی معرفت بہت پرانی ہے. سب کی تخلیق سے پہلے جب اللہ نے اپنے حبیب کو تخلیق کیا. تو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس تخلیق کا, آپ کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہماری تخلیق کا. When our Rasul sallallahu alayhi wa sallam, we go to Allah, the people, we are Muslim, we believe that is our Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he don't know. Before Allah say to him, he don't know. Yeah, but Allah create him and he give him everything. Our Rasul sallallahu alayhi wa sallam in al-Mi'raj, Allah give him 50 praise, isn't it? Yeah. Yes. And then come to Sidna Musa, and then he said, Ya Rasulullah, it's very hard for Bani Israel, I find. So go back and make it light. Then he go and make it 45, and then he back. Sidna Musa, he don't want him to go to the earth. And no, back. Make it more. Remember, that was the prayer. But remember what our Rasul sallallahu said in the beginning. He said, At-tahiyyatu lillahi was-salawat. Then he knows. He know the prayer. The people, they think that is, he don't know before. Yeah, but he was, before he go to the sky, he go to Jerusalem and he find all the prophet messenger, and then he make pray. I asked Sri Fakhruddin, me, some question too, Maulana Sri Fakhruddin. I said to him, Maulana, Rasul sallallahu he was in Jerusalem, Masjid al-Aqsa, and he prayed with the prophets. But the prayer is come after this. Which prayer he prayed? Which prayer? He said he prayed like his grandfather Sidna Ibrahim. As-Salat Ibrahim.
So when Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam come and he say At-Tahiyyatu lillah was-salawatu, then he know. Allah teach him Ar-Rahman allama al-Quran khalaqa al-insan sallallahu alayhi wa sallam allamahu al-bayan. علمه البيان هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. They say he cannot read and write. He is jahil. Yeah, but how he يعلمهم? And the Rasul sallallahu he into the mosque and he find a group for knowledge. اللهم صل وسلم. I was talking related to this. So you come into the knowledge, into the mosque, and you find a group of knowledge, the group of study, the group of zikr. And he sit down with those who study, and he said, إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. Teacher, he cannot read and write. A teacher, he cannot read and write. This is we our ummah, Muslim ummah. We believe that is our prophet, he cannot read and write. We say Nabi al-Ummi. Nabi al-Ummi. Al-Ummi is a source. Like Makkah al-Qura, Makkah al-Qura, Al-Fatiha al-Kitab, Makkah al-Qura, Al-Fatiha al-Kitab, and Nabi al-Ummi. The source for the super light. The source for the super light. النور. لقد جاءكم من الله نور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. In the afternoon we was talking about الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. I say to them, if this light is gone, we will not see each other. How can we say Allah Nur al-Samawat wal-Ard and we explain? We explain Allah Nur al-Samawat wal-Ard. Okay? Situation now, we explain about Rasul sallallahu alayhi wa sallam. He is An-Nur al-Awwal, he is Al-Khalq al-Awwal, he is Al-Abd al-Awwal. When Allah subhanahu wa ta'ala welcome him, he said, At-Tahiyyatu lillah was-salawatu. He know. Wat-tayyibat. He said, Assalamu alayka ya Muhammad. He said, Assalamu alayka ya Muhammad. Or he said what? He didn't say ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. He didn't say Assalamu alayka ya Muhammad. We are ummah, we are the Muslim people. They say Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad. So silly, unpolite. Allah said Assalamu alayka ayyuhan nabi. When Allah calls Sidna Adam, he say Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ya Nuh, Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يا مريم. يا الرسول صلى الله عليه وسلم أيها النبي. You see how Allah respects him? He created him and respected him. And love him. You see? But we will say in Jum'ah pray, we say وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد. You are upright. Allah said, أيها النبي. I say, وما كان محمدا أبا أحد. Yeah, this is إخبار. Allah wanted to tell us, he didn't talk to him. He didn't talk to him, he didn't say, يا محمد. He informed us, ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم. ولكن رسول الله. He didn't never say, يا محمد. Never. Those who say, Ya Muhammad, the Bedouin, they come from the desert and they knock the door, they knock the window. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَبْصَارُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. They are so crazy.
Allah gave Quran for them. Be polite. Allah gave the people between to be polite with our Rasul sallallahu alaihi wasallam, and now we are Ummah. Our Rasul sallallahu alaihi wasallam, we say, Ya Allah, Ya Muhammad. It's written, I saw it in Pakistan. They say, Ya Allah, Ya Muhammad. Allah don't say Ya Muhammad. Allah don't say Ya Muhammad. They say, Ya Ayyuhan Nabi. They say, Allah, Ya Rasulullah. They say, Ya Allah, Ya Rasulullah. Never say Ya Muhammad. This is not polite. This is not polite. Even, you know Sidna Abu Bakr. Sidna Abu Bakr. His name is not Abu, but who? His name is Atiq ibn Abi Quhafa. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, in the beginning he called him Abdullah ibn Abi Quhafa. After Al-Mi'raj, he said to him Abu Bakr. We don't remember all of this, we say Abu Bakr. The kunya, the title, Abu Bakr. Allah said to Al-Rasul, Ayyuhan Nabi, man yuti' illaha wa Muhammad, or man yuti' illaha wa Rasul. He said, ومن أطاع محمد فقد أطاع الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله وأطيعوا الله ومحمد وأطيعوا الله ورسوله. So why we call her Muhammad? That's why I'm here. Allah, how many ayat say أطيعوا الله وأطيعوا الرسول? Is he أطيعوا الله وأطيعوا Muhammad? No. There is some imams also they introduce the Rasul sallallahu alaihi wasallam. He say Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. MashaAllah, we don't know him. He is his father Abdullah and his grandfather Abdul Muttalib. Rasul, the Nabi, the Habib. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا پہلے، اور پھر جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں گئے اور 50 نمازیں ملی، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ واپس آ رہے تھے، رستے میں سیدنا موسیٰ نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ زیادہ ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر کم کروائیں، پھر 5 نمازیں کم ہوئی، پھر 5. تو بلا شبہ ایسا ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات. ساری جو تحیات ہیں اور ساری نمازوں کو آپ اس سے پہلے جانتے تھے. اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر معراج میں جانے سے پہلے جب سفر اسراء میں آپ نے بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کرام کو نماز نہیں پڑھائی تھی، تو آپ نماز کو جانتے تھے. اسی طرح ہمارا میں نے سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ مولانا وہ کون سی نماز تھی، کیونکہ ابھی تو نمازیں تو آئی نہیں تھی 5 نمازیں، تو یہ کون سی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو پڑھائی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نماز تھی جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. یہ وہ نماز تھی. اور پھر جب شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے تھے اسی دوران لائٹ آ گئی اور انہوں نے درود پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور پھر یہاں سے ایک اور بات چلی کہ ہم لوگ جو ہے نا درود پڑھتے ہیں جس میں بے ادبی کرتے ہیں، اور ہم امت ہیں، ہم امت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ادب کا لحاظ نہیں رکھتے. اس سے پہلے وہ بلکہ بات ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، ہم جانتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا النبی الامی کا معنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ. قرآن کہہ رہے وہ پڑھتے ہیں آیات، لوگوں کو آیات پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے جو دوسروں کو سکھاتا ہے وہ خود نہ جانتا ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو کیسے ممکن ہے جو دوسروں کو سکھانے والا ہو؟ امت کو جس نے سکھایا وہ خود نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں نا لکھنا پڑھنا. اور کیسا وہ عجیب شخص ہے جو خود لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور وہ یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو نبی ہیں وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے.
یہ امت کا حال ہے. اور پھر وہ دروسی والی بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا یہ لحاظ نہیں رکھتے عموماً کہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، یہ بات یاد رکھیں، ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسے ہمارے محمد کون ہے؟ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے کسی بھائی کا نام ہے؟ یہ کس محمد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو بتائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، پتہ چلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی آپ کے لقب کے بغیر نہیں بلاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا محمد. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک. اللہ نے فرمایا یا نوح اہبط. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا عیسیٰ، یا زکریا، یا داؤد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقی سب نبیوں کو ان کے نام لے کر قرآن میں پکارا، لیکن اپنے حبیب کو کیا پکارا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اپنے حبیب کو ان کا نام لے کر نہیں بلایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب بھی پکارا ان کے لقب سے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا محمدا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطیع. اللہ نے یہ نہیں فرمایا من یطیع محمدا فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کر پکارا، آپ کا لقب پکارا، نبی پکارا. تو شیخ صاحب ہمارے میں پاکستان میں اکثر لکھا دیکھا ہے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد. یہ غلط ہے اور خلاف ادب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یا محمد اللہ نہیں کہتا یا محمد، اور ہم امتی ہو کر کہتے ہیں یا محمد. ہونا چاہیے یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رسول اللہ، یہ ادب ہے. تو ایک امتی کو چاہیے کہ وہ اپنے حبیب کے مرتبے کا، ان کے ادب کا لحاظ رکھے. یہ جو لوگ یا محمد کہا کرتے تھے نا، ان کی مذمت میں اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی ہے سورہ حجرات، ان کو ادب سکھانے کے لیے. اللہ نے فرمایا یہ جو دیہاتی اور بے ادب اور جاہل اور جو ہے نا بے عقل لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بے عقل کہا. اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے حبیب یہ لوگ جو آپ کا نام پکارتے ہیں پردے کے پیچھے، یہ کھڑکیوں کے پیچھے، آپ سے اپنے حجرہ مبارک میں ہوتے تھے، یہ باہر سے آپ کو بلایا کرتے تھے یا محمد یا محمد. اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کے، اکثرهم لا یعقلون، یہ بڑی بے عقل لوگ ہیں، پاگل ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بے عقل کہتا ہے جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے، آپ کے ادب کا لحاظ نہیں رکھتے. تو اس لیے پیارے بھائیو، شیخ صاحب فرما رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سکھانے کے لیے آیا ہوں، جو مجھے مشائخ نے سکھانے کے لیے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا لحاظ، آپ کے ادب کا لحاظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک اور بات انہوں نے فرمائی کہ ہمارے یہاں ایک اور بھی ایک رویہ ہے کہ مسجد میں امام صاحب وہ جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا. یہ غلط ہے، وہ اشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. سید کہیں آپ، یہ کہتے ہوئے ہمارے منہ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب بھی نہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو، کچھ بھی ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں اور خطبے میں عموماً یا ویسے ہی کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ نہیں ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. آپ کا اور ہمارا یہ تعارف ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ کے بیٹے ہیں. میرے والد کا نام طارق ہے، میرا تعارف یہ ہے کہ طارق کا بیٹا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ نہیں ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. سیدنا عبداللہ کا یہ تعارف ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. آپ سے باقی سب کا تعارف ہے. تو یہ کہنا کہ محمد ابن عبداللہ آپ کے تعارف نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا یہ جو آیت قرآن میں اللہ نے فرمائی نا آپ کا نام مبارک لیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. تو یہاں اللہ نے آپ سے ان کا نام لیا. اسی طرح قرآن میں اور دو جگہوں پر محمد الرسول اللہ اور ایک اور مقامات پہ آپ کا نام مبارک لیا ہے. لیکن یہ اللہ نے نام لیا ہے، بلایا نہیں ہے. اس کو یوں سمجھے یہ خبر دی ہے، یعنی کسی کے بارے میں بتایا ہے. اللہ نے خبر دی ہے اپنے حبیب کو ان کا نام لے کر پکار، یا محمد نہیں کہا، بلکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے
کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے بیٹوں میں سے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو یعنی اللہ نے آپ کو جب بھی کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طاقت اگر پکارا ہے. تو یہ ادب وہ ہے جو ہم سکھانے کے لیے مشائخ البرہانیہ نے اپنے نمائندوں کو شیخ صاحب کو آپ فرما رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے میں پاکستان آیا ہوں. آپ تک یہ وہ پیغام ہے جو میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں. Who is the more yes What is the meaning of Kaaba Qasain in the Durud Sharif? Kaaba Qasain? Yeah. Allah says Kaaba Qasain Mujudu wal Muqsudu Mujudu wal. What is the Mujudu and Muqsudu? Number 2, sir. Number 2. And then when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to the Miraj, there was a present in the shape of present of Allah, yeah, in the shape of Ali present in Allah. Hazrat Sayyidina Ali. Hazrat Ali. Who was the present there? was there when اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا تو کس شکل میں Allah was in the shape of Ali, yeah, Ali was in the shape of Allah. But you say something right, something wrong. Al-Mi'raj, when Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam in Surah Al-Isra, in Surah Al-Isra, Al-Mi'raj in Surah Al-Najm, Al-Mi'raj in Surah Al-Najm, not in Surah Al-Isra. Surah Al-Isra, Subhanalladhi Asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna حوله not فيه باركنا حوله not فيه المسجد الأقصى. This we will talk later. But سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع not الله هو السميع البصير. Arabic. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا لنريه صلى الله عليه وسلم من آياتنا صلى الله عليه وسلم إنه هو السميع البصير. Okay? And then المعراج سورة النجم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الرسول صلى الله عليه وسلم, why Allah subhanahu wa ta'ala made him to travel from Mecca to Al-Masjid Al-Aqsa, Al-Isra? Why? He could go to the sky from Mecca, isn't it? But why he's traveling? To show, to know that Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam body, it's not like our body. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam shape, it's not like our shape. Sayyidina Jibreel bring Al-Buraq. This Al-Buraq, he jump, one jump to Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam by his body, yes, Maulana say by his body, by his head, by his shoes, by everything. And he ride Al-Buraq jump, and his head is nothing fail. His head doesn't fail. Then, this is like me and you. Now he said, إنما أنا بشر مثلكم. لا, مثلكم, not مثل واحد فيكم. مثلكم. We should understand the way of Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam read Al-Quran. When Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam read Surah Maryam or Surah Al-Baqarah, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he say, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim. He didn't explain. Al-Rasul, As-Sahaba, they know. And we people, we say Allah knows. He didn't explain. He explained it, no. He say Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad.
He didn't explain. So, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, when he come, he go from Al-Masjid al-Haram ila Al-Masjid al-Aqsa, from Mecca to Jerusalem, because above Al-Masjid al-Aqsa, above the first door of the paradise, first door of the first sky, first door of the first sky. والسماء فتحناها فكانت أبوابا. أبواب. The first door of the first sky is above Al-Masjid al-Aqsa. That's why Sayyidina Dawood and Sayyidina Sulaiman, they choose this location for Al-Masjid al-Aqsa to build it, because it's just under the first door for the sky. And Rasulullah sallallahu say the first sky, second sky, seven paradise, and then say after seven paradise, the Al-Arsh, the throne, and in Al-Arsh, Al-Kursi, Al-Sidra, Al-Lawh, Al-Qalam, Al-Farsh, Al-Sarir, and then is go above in Al-Rafraf Al-A'la. After Al-Rafraf Al-A'la is go above the 10 covers, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ, until ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Not في قاب قوسين أو أدنى. Him صلى الله عليه وسلم قاب قوسين. It's become so near, nobody know. And he was alone. He say التحيات لله والصلوات والطيبات. Allah subhanahu wa ta'ala answer him by a voice he know. Allah can answer in any voice, any kind of voice. Which voice of he answered Sayyidina Musa? Innani awallahu la ilaha illa ana fa'budni. Voice Sayyidina Musa know it. That's why Allah answered by look the voice of Sayyidina. Look that, not Sayyidina, but look that. The voice. This is what Imam Fakhruddin, not a Shia, say. This is what Imam Fakhruddin say. You can hear it in the YouTube. By you hear. He said, voice look like. Okay? But all the souls and all for Prophet messengers, awliya, salihin, Ahlul Bayt al-Kiram, they are in Qaba Qawsayn. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam in Adna. That's why we make this. Who know that we make this? Why we make this? Why? Why we make this? But you pray. All of us pray. We make this. Ashhadu an la ilaha illallah. Why you do it? Who is Sheikh? Ulama? Where is Mashayikh? Why you do it? Who answer? You want to come to Zawiyah for Tariqa Burhaniyat Ulam? I will teach you. But not free. You pay to this Zawiyah. When Rasul sallallahu alayhi wa sallam in Qaba Qawsayn, there was the soul of Prophet and Messenger, Awliya, Salihin, Ahlul Bayt al-Kiram, all the souls. There was in Qaba Qawsayn, Rasul sallallahu alayhi wa sallam in Qaba Qawsayn أو أدنى. He say, التحيات لله والصلوات والطيبات. He hear السلام عليك أيها النبي. Not السلام عليك يا محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله كلها. All. وبركاته كلها. All. The prophets, they hear. They say السلام علينا. We got something. السلام علينا. And behind us there is أولياء صالحين كرام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. All of them they say أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. That's why you make this. Who know this before? This is Fakhruddin.
Imam Fakhruddin, he says so. اچھا بھائی کا سوال تھا کعبہ قوسین کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے اور یہ کہاں ہے، تو اور ایک اور سوال تھا اس کی وضاحت کے جواب میں آ جائے گی انشاءاللہ، وہ میں سوال نہیں کراؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے نا، وہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اسراء اور یہ سورۃ الاسراء میں بیان ہوا ہے. اللہ نے بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلا رات وقت من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، لنریہ من آیاتنا، یہ یاد رکھیں لنریہ، تاکہ وہ انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے اپنی نشانیاں. انہ، اب یہ اسی ہو کی بات ہو رہی ہے، انہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم هو السمیع البصیر، آپ جاننے والے، آپ سننے والے اور آپ دیکھنے والے ہیں. اور پھر اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد اقصی، اور یہ جو ذکر ہے نا یہ اسراء، سفر اسراء کا جو سورہ اسراء میں بیان ہوا. جبکہ جو معراج کا سفر ہے وہاں سے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، اللہ کے قرب کا سفر، وہ سورۃ النجم میں بیان ہوا ہے، اس کی جانب بھی ابھی آتے ہیں. اب یہ سمجھ لیتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مکہ مکرمہ سے اپنے ہاں کیوں نہیں بلایا اوپر آسمانوں میں، آپ وہاں سے کیوں نہیں چلے گئے، مسجد اقصی کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ باتیں واضح فرمانا چاہتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے سیدنا جبریل کے ہاتھ ایک سواری بھیجی جسے براق کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے، جو ایک لمحے میں ایک جست لگاتا ہے، ایک اس کی اڑان براہ راست مسجد اقصی میں چلی گئی، مسجد حرام سے ایک لمحے کے اندر وہ مسجد اقصی پہنچ گیا. اتنی تیز رفتاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، آپ کے لباس مبارک، آپ کے دانین مبارک، آپ کا امامہ مبارک آپ کے سر پہ ہے اور آپ کا امامہ بھی نہیں گرا. تو اللہ یہ اپنے حبیب کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، جو ان کے حبیب، جو اللہ کے حبیب سے جڑ جاتا ہے نا، وہ بھی انہی کے جیسا ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی اس کو بھی وہ شان عطا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لباس مبارک اور آپ کا حتیٰ کے سر پر موجود امامہ مبارک بھی نہیں گرتا اتنی تیز رفتاری کے باوجود. پھر اللہ نے اپنے حبیب کی شان واضح کی، تمام نبیوں کی امامت کروائی. اور پھر مسجد اقصی آنے کا ایک سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ سفر معراج شروع ہونا تھا پہلے آسمان سے، اور جو پہلے آسمان کا دروازہ ہے نا وہ مسجد اقصی کے بالکل عین اوپر ہے. یہ مسجد اقصی تعمیر کی ہے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اور انہوں نے اس لوکیشن پر، اس جگہ پر یہ مسجد اقصی تعمیر ہی اس لیے کی ہے کہ وہ جانتے تھے یہاں آسمان کا دروازہ ہے، تو پہلے آسمان کے دروازے کے عین نیچے انہوں نے مسجد اقصی تعمیر کی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے آسمان پہ جانا تھا تو وہاں آنا ویسے بھی ضروری تھا، کیونکہ وہیں سے پہلے آسمان کا سفر ہونا تھا. اور پہلے آسمان کا دروازہ، اللہ نے قرآن میں آسمان کے دروازوں کا ذکر فرمایا، قرآن آسمان میں دروازے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ وہاں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا اسراء کے بعد. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، یہ سب چیزیں حدیث میں موجود ہیں، حتیٰ کہ 7واں آسمان اور اس کے بعد پھر 7 جنتیں اور پھر اس کے بعد عرش، عرش کے اندر پھر لوح ہے، کرسی ہے، قلم ہے، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اس جانب لامکان ہے، اور وہاں پھر رف آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، رف الاعلیٰ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 پردے ہیں، حجاب ہے، حجابات العشرہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا والفجر والیال عشر، 10 راتیں، یہ 7 حجابات ہیں، 10 حجابات ہیں. ان کو پار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کعبہ کا حسین میں پہنچے. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا حسین میں تھے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے آپ ہی کعبہ کا حسین ہے. اللہ فرما رہا ہے فکانہ کعبہ کا حسین، یہ نہیں فرمایا فکانہ فی کعبہ کا حسین، فکانہ کعبہ کا حسین، آپ ہی کعبہ کا حسین ہے کیونکہ آپ ہی سے بنا ہے. او ادنا، حتیٰ کہ کعبہ کو حسین سے آگے بڑھ کر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ادنا پر حاضر ہوئے، اور وہاں آپ کے سوا اور آپ کے رب کے سوا اور کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ انبیاء کرام کی ارواح اور اولیاء و صالحین اکابر اولیاء کی ارواح تھی، لیکن آپ اپنے جسم کے ساتھ تھے، آپ کے علاوہ اور وہاں کوئی نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. تو جب آپ ادنا پر فائز ہوئے نا تو اللہ فرماتا ہے اس نے اپنے بندے کی جانب وحی کی جو وحی کی، یعنی دوسرے لفظ میں اللہ فرما رہا ہے تمہیں میں کیوں بتاؤں، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں نے اپنے بندے کی جانب وحی کی جو وحی کی. اور یہ جو وحی ہوئی ہے نا آپ کا جو سوال کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کی آواز میں کلام فرمایا؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد رکھیں وہ اللہ ہے, اللہ نے کلام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی آواز میں جن کی آواز کو آپ وسلم پہچانتے تھے. تو صحابہ کرام میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ نے ان کے جیسی آواز, سیدنا علی نہیں ہے یہ یاد رکھیں, یہ بات بڑی واضح طور پہ یاد ہونی چاہیے. یہاں کوئی اہل تشیع یا شیعہ کی بات نہیں ہو رہی, وہ اگر کچھ اور کہتے ہیں تو یہ سید امام فخر الدین جو اہل سنت کے اور اولیاء و صالحین کے امام ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ایسی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا جو آواز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے ملتی جلتی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز سے مانوس تھے, اس آواز کو جانتے ہیں. یہ آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا اور آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کی ساری رحمتیں اور اس کی ساری برکتیں آپ پر ہوں. تو وہ جو انبیاء تھے آپ کے پیچھے کھڑے, جو روحیں تھیں انبیاء کی, وہ دور کھڑے سن رہے تھے کعبہ کو حسین میں, آپ سے ادنا میں تھے, وہ کعبہ کو حسین میں سن رہے تھے. تو انہوں نے عرض کی السلام علینا, ہم پر بھی یہ سلام ہوا اے رسول اللہ, جو آپ پر سلام ہے ہم پر بھی اس میں سے کچھ حصہ ملے. وعلی عباد اللہ الصالحین, اور جو ہمارے پیچھے اللہ کے مقرب بندوں کی روح ہے موجودہ ان پر بھی. اور پھر یہ جب مکالمہ ہوا تو یہ جو اللہ کے انبیاء تھے اور یہ جو مقرب اولیاء تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ ادنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ہاں ہیں, تو انہوں نے دیکھ کر گواہی دی, کیونکہ گواہی دیکھ کر ہوتی ہے, ہم تو اس گواہی کو نقل کرتے ہیں. اللہ کے ان بندوں نے, ان انبیاء نے دیکھ کر گواہی دی, اشہد ان لا الہ الا, انگلی بلند کی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ. تو یہ جو ہم نماز کے اندر ہاتھ انگلی اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پھر نیچے کر لیتے ہیں, یہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ انبیاء اور اللہ کے مقرب بندوں نے وہاں یہ انگلی اٹھائی تھی. تو یہ وہ علم ہے جو سید امام فخر الدین جو اللہ کے مقرب بندوں اور راسخون فی العلم کا علم ہے. تو آپ یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں, اگر یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس علم کے لیے ذکر کرنا بھی لازم ہے, اور اس سلسلہ البرہانیہ کے مشائخ یہ علم سکھاتے ہیں. آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس زاویہ میں آنا ہوگا, یہاں انشاءاللہ آپ کو یہ علم بھی سکھایا جائے گا اور یہ ذکر بھی سکھایا جائے گا. So this is some of the explanation about our brother. Here is some confusion about the understanding. We should know who is our Rasul sallallahu alaihi wasallam in real, because when they call themselves our brother Wahhabi, Buyubindi, whatever those Jama'at Tabligh or Jama'at Hadith, I don't care. I don't. They put me in jail, they cut me pieces. I have to say the right. To know our Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala respect our Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-Sahaba, they say, Ya Rasul Allah, Abi anta wa ummi ya Rasul Allah. They say, after our Rasul sallallahu alaihi wasallam come from Mi'raj, came to Mecca. And then Sayyidina Jibreel say, Ya Muhammad, come, I will teach you how to pray. Pray behind me. Allahu Akbar. Jibreel say, Ya Muhammad, come, I will teach you the prayer. You see how they lie? Who teach who? Isaiah Rasulullah when he was on the way, he finds some people, and then he asks Sayyidina Jibreel, who is those people? And then Sayyidina Jibreel, he explained to him, he said, Ya Rasulullah, Ya Muhammad. He didn't say Rasulullah, because Sayyidina Jibreel, he is not polite. Then he say, Ya Muhammad, these people from your nation, they will do this, they will do that. Rasul sallallahu alaihi wasallam on the way, he has to find some cozy talking with Sayyidina Jibreel. He say to them, Ya Jibreel, do you know this? They say, yes, I know this, I know. That's good. Very good. If you don't, I will tell you. Allah subhanahu wa ta'ala created Rasul sallallahu alaihi wasallam and he teach you. He teach you. Okay. Now we have, all of us, we know computer, isn't it? If one now he don't. Just like computer 0, 0, 0, 0. But you can put USB. USB, isn't it? It's
call it USB? Yeah, yes. USB. USB have all the knowledge in. You put it just. Then this computer have the knowledge. Allah cannot do this. I don't know anything. Allah put USB here, then I know the knowledge. Just like the people in Judgment Day, there is a wind, an air, come to take all the language. They take Urdu, Punjabi, Hindu, English, all they put something by Arabic. All they speak Arabic. A chip, they put it, all they speak Arabic. Isn't it? To take the language from the computer, this Urdu, and put Arabic, they will take Arabic. Also the people in Judgment Day, the people in paradise, the people in hell, the people in hell. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها by Arab ألم يأتكم نذير قالوا بلى by Arab. Okay? Because this is the language of Rasul. Allah know only one. By the way, Allah very racist. He know only one. Allah racist, yes. He know only one. Only one. He create only one. الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى say وعزتي وجلالي لو جاءوني من 1000 طريق واستفتحوا علي 1000 باب غير خلفك يا حبيبي دخلوا النار. If they come to me from the 1000 road and they open 1000 door, not behind you, they will go to hell. الرسول صلى الله عليه وسلم said to الصحابة كلكم في الجنة إلا من أبى. الرسول صلى الله عليه وسلم say all of you in paradise unless one he don't want. All of you in paradise unless one he don't want. I say يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله? Who is refused? He say ألا ومن أطاعني فهو في الجنة ومن عصاني فقد أبى. All who obey me, they will go to paradise, and one who disobey me, then they refuse to go to paradise. Then Allah only knows. Well, if we cannot be polite with this one, we'll go to hell for sure. If we pray, fast, Ramadan, go to Hajj, we say لبيك اللهم لبيك. Allah subhanahu wa ta'ala will say لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. Allah only know one. Sallallahu alayhi wa sallam. But we say Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. We have to be polite. Why Rasul sallallahu alayhi wa sallam now in Medina, all of them Pakistani around Al-Haram, they are Pakistani. The people they clean and they clean up, you can see them, they are Pakistani. Why Pakistani? Because they love Rasul. Pakistani, they love Rasul. Go and look at them in Medina. When they come to Pakistan for a holiday, they cry because they live Medina. Pakistani people in Mecca, they also taking care of Al-Haram Mecca, taking care of Al-Haram Medina. Why? Because they are polite. They are polite, they love Rasul sallallahu alaihi wasallam, except you know them. You know them. Muhammad. Allah, when he mentioned the name to inform us. He said, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وما كان محمد أبا أحد. So if he say وما كان النبي, then we will ask which Nabi. If he say وما كان الرسول, then we will ask which Rasul. No, he say ما كان محمد أبا أحد. محمد رسول الله والذين معه. If he say الرسول والذين معه, I say which one?
Allah has 313 Rasul. 313 Rasul. Then we will ask, which one? No, he said, no, Muhammad, Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار. But when he talk, he say, ومن يطع الله ورسوله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Huh? Respect it. Teach your children, teach your son, your daughter to respect, to love Rasul sallallahu alaihi wasallam. He said, Ya Rasulullah, not Ya Muhammad. This is. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हवाले से बाद लोग हमारे यहाँ फरमा रहे हैं कि वो आप उन्हें वहाबी कह लें या बहुत सारी और जमातों के नाम, उनके नाम भी तीन शेख साहब ने कहता हमारे, मैं तो नहीं डरता ये कहने से कि ये लोग इन्होंने इस रवैये को फ़रोग़ दिया है कि ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ नहीं जानते थे, आपको जिब्रील आकर सिखाया करते थे। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से आए तो जिब्रील आपको आकर कहते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको नमाज सिखाता हूँ, और फिर उन्होंने आपको नमाज सिखाई, नमाज का तरीका सिखाया। इसी तरह ये लोग कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए ना, तो मिसाल देते हैं कि जिब्रील आप के उस्ताद है मादल्ला, या आपको सिखाते थे कि जब आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की और दोज़ख की अहवाल मुलाहिज़ा किए, तो वहाँ कुछ लोगों को देखा तो आप सैयदना जिब्रील से पूछते थे कि या जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो सैयदना जिब्रील अर्ज़ करते थे या रसूलल्लाह ये फुलां है जो ये किया करते थे, इस वजह से इन्हें ये सज़ा मिली, ये फुलां है जो ये किया करते थे, इस वजह से इन्हें ये जज़ा मिली। तो इससे ये लोग ये इस्तेदलाल करता है कि मादल्ला आप उनको मालूम नहीं था, आप पूछ रहे थे और सैयदना जिब्रील आपको सिखा रहे थे, बता रहे थे। इस फरमाते ऐसा नहीं है, हमारे मशाइख ने फरमाया ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ये तो बिल्कुल ऐसे था जैसे जब सफ़र में चलने वाले दो लोग साथ सफ़र कर रहे हो ना, तो वो एक दूसरे से गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द का इम्तिहान लेने के लिए कहता है कि बेटा तुम्हें पता है ये क्या है या मैं तुम्हें बताऊं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया जिब्रील से पूछ रहे थे कि ऐ जिब्रील तुम्हें पता है ये महल किसका है या मैं तुम्हें बताऊं? तो सीधा जिब्रील कहते थे या रसूल अल्लाह मुझे पता, ये फलां का है। तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम ठीक बताया। फिर आप आगे चलते और पूछते तुम्हें पता है ये लोग कौन है? तो दरअसल ये इस तरह का मामला था जिसे ये लोग इस तरह करके पेश करते हैं। और इसी तरह बेशुमार और चीज़ें हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये उम्मत को सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते नहीं थे, आपको इल्म नहीं था, दूसरे लोग आपके उस्ताद हैं, हालांकि अल्लाह ने बराह रास्त आपको तख्लीक किया। और अल्लाह याद रखें कि अल्लाह सिर्फ आपके साथ ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह का ताल्लुक़ सिर्फ आपसे, अल्लाह सिर्फ आप ही को जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जब फरमाया अस्सलामु अलैका, अल्लाह ने बाकी किसी पर सलाम नहीं भेजा, सिर्फ आप पर सलाम भेजा। अल्लाह ने आपको तख्लीक किया बराह रास्त, बाकी सबको अल्लाह ने बराह रास्त अल्लाह ने आपसे ही तख्लीक किया। आपको अल्लाह ने बराह रास्त तख्लीक किया, आप ही को अल्लाह ने बराह रास्त इल्म अता किया, और आप ही के जरिए अल्लाह ने बाकी सबको अपनी मार्फत अता की। और फिर हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स अगर ये लोग मुझ तक आने के, अल्लाह फरमाता है अगर ये लोग मुझ तक आने के 1000 रास्ते इख्तियार करें और मेरी बारगाह में पहुंचने के 1000 दरवाजे खोल लें, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके पीछे ना हो तो मैं उन सबको जहन्नुम में डालूं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुल्लुकुम फिल जन्नह, अपने सहाबा को, आप सुनने वालों को आपने फरमाया कि तुम तमाम जन्नत में जाओगे इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया, बाकी सब तुम जन्नत में चले जाओगे। सहाबा बड़े हैरान हुए कि या रसूलल्लाह वो कौन बददिमाग है, वो कौन पागल है जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा, जन्नत में तो हर कोई जाना चाहेगा, तो या रसूलल्लाह वो कौन है जो जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की, मन अतानी दाखिल जन्नत, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में चला गया, वमन आसानी फ़क़त अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो उसने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। तो दरअसल जन्नत में जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी के साथ ही है। तो अल्लाह सिर्फ आपको जानता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उनका अदब करें जिनके साथ अल्लाह का बराह रास्त ताल्लुक़ है, उनका ख्याल, उनके बारे में उनका लिहाज रखें, उनके मकाम का लिहाज रखें। और इसी वजह से अहले पाकिस्तान का ये अमूमी तर्ज़ अमल है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सिर्फ शदीद मोहब्बत करते हैं बल्कि आपका अदब भी करते हैं। यही वजह है और ये बड़े एजाज़ की बात है
کہ پوری دنیا کی ساری قوموں میں سے، سارے مسلمانوں میں سے، ساری مسلمان ممالک میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستانیوں کو مدینہ منورہ اور اپنے حرم کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہوا۔ آپ مدینہ چلے جائیں تو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں جو لوگ صفائی کر رہے ہیں، جو خیال رکھ رہے ہیں، جو لوگ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ سب پاکستانی ہیں۔ اسی طرح مکہ المکرمہ میں حرم پاک کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، وہاں جو لوگ حرم پاک کا دھیان رکھتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ساری خدمت سر انجام دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام پاکستانی ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اہل پاکستان بالعموم سوائے چند لوگوں کی جنہیں آپ جانتے ہیں، ان کے علاوہ اہل پاکستان نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھیں اور اپنے نسلوں اور بچوں کو سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ کہنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آداب اور اخلاق ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ So this is what I wanted to say. If there is some question, inshallah, now we pray Isha. After Isha, if there is some question, otherwise, thank you so much for listening. The main situation, if one he wanted to know the knowledge, one who wanted to take the deep ilm, to understand it in a right way. When we say لا يعلم الغيب إلا الله, you have to understand. If you wanted to know Alif Lam Mim, Kaf Ha Ain Sad and so, you got it from those our Mashayikh, Al-Imam Fakhruddin. So after Salat al-Isha, it's open and then they say the program. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ یہ ساری باتیں سنی ہیں۔ تو بس یہی آخری پیغام ہے کہ اگر ہمیں یہ علم چاہیے تو یہ علم ان کے پاس ہے جنہیں اللہ نے یہ علم عطا کیا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہ علم عطا کیا اور ہم سب اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی سکھانا ہے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو ابھی ہم نماز ادا کریں گے،